Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So immediately we'll just get into our story. और सबसे पहले तो जो चीज़ सब बताएंगे मुझे वो ये है कि कहाँ तक पढ़ा था लास्ट टाइम, कहाँ तक पहुँचे थे, वेयर डिड वी स्टॉप। हम लोगों ने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अच्छा चलो यही बता दो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैरिज हो चुकी थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज वाइफ? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके माशाल्लाह, आज तो सब आ गए, गुड। अच्छा जी, उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो काम क्या करते थे फॉर अर्निंग, व्हाट वाज हिज बिजनेस, हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। ओके हराम, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, यस, वो ट्रेडिंग करते थे और इस तरह से उनकी एक सेट लाइफ जो थी, he was married, he was a trader and a normal life was going on. लास्ट थिंग जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से नाम से मशहूर हो गए थे मक्का में? He was famous with a name. Yes, ज़ैनब। सादिक और अमीन। सादिक और अमीन। और किसी को पता है इसका मतलब क्या है सादिक और अमीन का? ट्रस्टवर्दी और पता नहीं कौन। और पता नहीं, अच्छा ओके, अतीब को चांस देते हैं। यस अतीब। ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। और वो इतने ज्यादा ट्रस्टवर्दी और ऑनेस्ट थे कि उनका नाम ही ये बन गया था। फाइन। अब मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिसको प्रॉफिटहुड देनी होती है तो अल्लाह ताला क्या करते हैं कि उस आदमी को खुद से प्रोटेक्ट करते हैं, और जब वो प्रॉफिट बनते हैं तो सबसे पहली चीज जो होती है उनके बारे में, उनका करेक्टर। अब आपने ये तो देख लिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करेक्टर ये था कि लोग ऑलरेडी उनको जानते थे कि जो बहुत ही सच्चा है और जो बहुत ही ईमानदार है, ऐसा बंदा जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ही वाज फेमस इन मक्का। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज हो जाती है ऑलमोस्ट 39 ईयर्स, ठीक है। अब उनका क्या होता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी सोशल। वो मक्का में जाते, बिजनेस करते, लोगों से मिलते, जो पुअर होते थे, जो नीडी होते थे, उनका ख्याल करते। लेकिन एक चीज उनको जो है ना वो बहुत ज्यादा दुख देती थी कि लोग जो हैं वो उस तरह से अपनी बेटियों का ख्याल नहीं रखते, गरीब लोगों का ख्याल नहीं रखते, जो सोसाइटी में ऑर्फन्स हैं उनका ख्याल नहीं रखते। तो ये एक जुल्म जो है वो देखते होते थे और जिसका उनको बहुत दुख होता था। थोड़ा टाइम गुजरा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फील लाइक बीइंग लोनली। उनको पसंद होता था कि वो लोगों में ना बैठें, उनसे ज्यादा बात ना करें। तो वो ज्यादा टाइम क्या करते थे कि वो जाते थे घर से कुछ दिनों का अपना सामान वगैरह ले लेते थे खाने पीने का, और एक गार में मक्का से थोड़ा बाहर एक केव में जाके बैठ जाया करते थे और बहुत दिन वहां बैठे रहते थे, सोचा करते थे। और जब उनकी वो चीजें जो लेके गए खाने पीने की वो खत्म हो जाती, फिर वो नीचे आ जाते, एक आध दिन रुक के फिर ज्यादा टाइम वो अकेले में गुजारते थे। एनीवन रिमेंबर व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट केव? गारा। गार हिरा, द केव ऑफ हिरा। हिरा के अंदर वो जाते थे। अच्छा, अब उस वक्त वो क्या करते थे, क्योंकि अभी तक तो कोई इबादत का तरीका अल्लाह ताला ने बताया नहीं था। सो बहुत सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि वो जस्ट सोचा करते थे इन चीज़ों के बारे में कि जो सोसाइटी में हो रही हैं उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो अक्सर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वो बहुत परेशान हो जाती थी कि जब कई कई दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे नहीं आते थे। इसी तरह के एक दिन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ केव में थे, रात का टाइम था, और एकदम से एक आदमी उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। सो ही रियली गॉट शॉक, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर उस वक्त तो वहाँ कोई आम लोग आते जाते नहीं थे। वो आया आदमी और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो गए और उसने उनको कहा कि आप पढ़ें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। आपको पता ना कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के जैसे टेक्स्ट होता है उसको रीड नहीं कर सकते थे। क्यों? वो इस वजह से कि अल्लाह ताला ने अपने प्रॉफिट को ऐसा बनाया था कि कोई ये ना कह सके कि इसने किसी और टीचर से सीखा है या किसी और ने इसको ये बातें सिखा दी हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने किसी को उनका टीचर नहीं बनाया। सो उन्होंने कहा कि पढ़ें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता।
اس نے آدمی نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے پکڑ کے جیسے ٹائٹلی ہگ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتنی زور سے کہ مجھے لگا تھا کہ میری جو ربز ہیں یہ میری پسلیاں جو ہیں وہ ایسے ٹوٹ جائیں گی اتنی زور سے، لیکن کر کے پھر اس نے ایک دم سے چھوڑ دیا. پھر کہا کہ پڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر اس نے پکڑا and he did it for 3 times. 3 دفعہ کہا. 3 دفعہ کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ پہلی جو ریولیشن تھی، قرآن کی جو پہلی آیت تھی، قرآن کی جو پہلی سورت تھی، وہ یہ نازل ہوئی. اور کسی کو پتا ہے کہ اس سورت کا کیا نام ہے؟ اقرا. سورت اقرا تھی. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی ریولیشن تھی اور اس کی پہلی آئی تھنک 7 جو آیات تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا. ابھی آپ یہ ذہن میں رکھو کہ ابھی ان کو کسی نے آ کے فرشتے نے یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ پروفٹ بن چکے ہیں اور آپ کو یہ قرآن دیا جا رہا ہے اور آپ کی یہ ڈیوٹی ہوں گی. ایسی کوئی بات ان کو نہیں بتائی گئی تھی. صرف یہ جو آیات ہیں یہ بتائیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اتنے زیادہ شوق میں تھے کہ وہ اسی طرح سے غار سے نیچے اترنا شروع ہوئے. اٹ واز آن اے ماؤنٹین. اور جب وہ نیچے آ رہے تھے تو انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے اپنی اصل حالت میں دیکھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اصل حالت. اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اصل حالت کیا تھی؟ He was having wings. یہ بتانے سے پہلے کہ ان کے کتنے ونگز تھے، میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ ایک ونگ ان کا کتنا بڑا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک ونگ ان کا اتنا بڑا تھا کہ اگر وہ وہاں پہ آسمان کے درمیان میں کہیں کھڑے ہوئیں گے تو ایک ونگ کے پیچھے پورا آسمان چھپ جائے گا، آپ کو ان کے پیچھے کچھ نظر نہیں آئے گا. اتنا بڑا ان کا ایک ونگ ہے. اینڈ گیس واٹ، ان کے کتنے ونگز ہوئیں گے؟ اینی گیس؟ 2. اوکے زینب. اوکے 10. 100. 102. اچھا فائن، گیس ختم. He is having 600 wings. 600. And just imagine کہ ایک ونگ کتنا بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی کریشنز بنائی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم انسان ہی بڑے زبردست قسم کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست جو ہیں کریشنز بنائی ہوئی ہیں. تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، آپ خود سوچو رات کا ٹائم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ کوئی کسی کو دیکھ رہے ہیں اور ایک دم وہ جب اترتے حضرت جبرائیل کو دیکھتے ہیں تو ان کی اصل حالت میں دیکھتے ہیں. He start literally shivering. ان کو شیورنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ جیسے نیچے آتے ہیں، گھر میں پہنچتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہیں. تو وہ شیور کر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے شاید کسی نے وہ نعت سنی ہوئے گی کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمیلونی زمیلونی. وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ میرے اوپر بلینکٹ دے دو آپ، مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کو بلینکٹ کور کر دیتی ہیں. تھوڑی دیر بعد جب وہ نارمل ہوتے ہیں تو وہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. سو کیونکہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں نا، سو ہی واز افریڈ کہ میری جان کو خطرہ ہے، شاید میں ختم کر دیا جاؤں گا، یہ میں جو مار دوں گا. کہا آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کر سکتا. اور انہوں نے جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، انہوں نے کہا آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ آرفنس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، آپ جو ویڈوز ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ہر طرح سب کی مدد کرتے ہیں. کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح سے ضائع کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے پھر پوری بات بتائی کہ اس طرح سے ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے کہا اقرا، اور پھر میں پڑھ نہیں سکا، اور پھر میں نے ایسے دیکھا آسمان میں. انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اپنے ایک کزن کے گھر گئے. اب ان کے جو کزن تھے وہ تھے ان کے کزن، بٹ ہی واز ویری اولڈ، ہی واز نیئر 100 ایئرس، اور ان کا نام تھا ورقہ ابن نوفل. ورقہ ابن نوفل جو تھے ہی واز اے کرسچن آف دیٹ ٹائم، اور ان کو توراہ کا بھی علم تھا اور انجیل کا بھی علم تھا. توراہ کون سی کتاب ہے؟ کون سے پروفٹ پہ تھی توراہ؟ حفصہ؟ حضرت موسیٰ. اوکے. انجیل؟ حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یعنی ان کو یہودیوں کے بکس کا بھی پتا تھا اور عیسائیوں کی بکس کا بھی پتا تھا. سو ہی واز اے ریئلی نالجبل مین. ان کے پاس لے کے چلی گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اور ان کو کہا کہ اب کزن تھے بٹ شی سیڈ اے میرے چچا یہ دیکھیں کہ آپ کا بھتیجا جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے. تو ورقہ ابن نوفل اس وقت اتنے بوڑھے ہو سکے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے, ہی واز بلائنڈ. تو انہوں نے پوچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں میرے بھتیجے آپ بتاؤ کیا بات ہوئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری جو ہے وہ پھر سے واقعہ بتایا. تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ وہی ناموس ہے, یعنی یہ وہی فرشتہ ہے کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے آپ کو پتہ ہے کہ جتنے پروفٹ تھے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ریولیشن لے کے آنے کی ڈیوٹی کون سے پروفٹ کی تھی؟ Who knows that? حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی پروفٹ جو وہی اینجل ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے. اور میرے بھتیجے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی طرف اس اینجل کو بھیجا ہو اور اس کی قوم جو ہے وہ اس کے خلاف ہو گئی ہو. تو کاش I wish he said کہ آپ کے ساتھ میں اس وقت ہوں جب آپ کی نیشن, آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی اور میں اس وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. Now, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was really surprised. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور مجھے صادق اور امین کہتے ہیں اور بہت اچھا سمجھتے ہیں, یہ مجھے کیوں نکالیں گے یہاں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اللہ کا پیغام لے کے اٹھا ہو اور اس کی نیشن نے اس کو نکال نہ دیا ہو. یہ سن کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ بات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہی آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اپنے گھر والوں کو پہلے بتانا شروع کرتے ہیں. اپنی بیوی کو بتاتے ہیں, اپنے گھر میں رہنے والے اپنے چچا کے بیٹے کو بتاتے ہیں. جو چچا کے بیٹے ان کے گھر میں رہتے تھے ان کا نام کسی کو پتا ہے؟ کون سے چچا تھے, ان کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ. حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے جو کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے ان کا کیا نام تھا؟ That is a bit tricky one. Okay. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب اپنی اسلام کے بارے میں بتانا شروع کیا, the first man آزاد لوگوں میں جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جو پہلے آدمی تھے جو اسلام لے کے آئے, مسلمان ہوئے. اور ویمن کے اندر سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بچوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he was only 6 years old. اور جو سلیو تھے ان کے اندر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ لوگ تھے بالکل شروع میں کہ جن لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے جبکہ ان کو پروفٹ خود دی گئی. اس کے بعد فار نیکسٹ 3 ایئرز تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپنلی اپنا اسلام کے بارے میں بتانا شروع نہیں کیا. صرف اپنے لوگوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ, اپنے کچھ جو جاننے والے لوگ تھے یا جو ان کے دوست تھے اپنے آگے دوستوں کو. لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ مکہ میں لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ یہاں پہ اب کوئی نئی چیز چل رہی ہے ان بٹوین, کہ لوگ جو ہیں وہ کسی نئی چیز کے بارے میں آج کل باتیں کر رہے ہیں. اور ان کو اس چیز پہ پھر بہت سارے لوگوں کو غصہ چڑھنا شروع ہو گیا. کچھ لوگوں کے اوپر انہوں نے بڑا ظلم کرنا شروع کر دیا. ان کے اندر موسٹلی وہ ہوتے تھے جو سلیو ہوتے تھے یا پھر وہ بہت زیادہ غریب ہوتے تھے, ان لوگوں کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا. اوکے, یہاں پہ ہم لوگ ختم کریں گے اور نیکسٹ ٹائم میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے وہ لوگ ظلم کرتے تھے اور کیوں کرتے تھے.